बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इख्तिलाफ राय के साथ मैं इफ्तिखार काज़मी। और पीटीआई को ना हो गई है और ना वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को भी हो गई है, तो कहने वाले कहते हैं होर चुपो। ये मामला क्या है, इस पर करेंगे बात। इसके अलावा पीटीआई के लोग अपने ही दो रहनुमाओं के ऊपर लान तान कर रहे हैं। तो पीटीआई के दो रहनुमा अपने ही वोटर्स, सपोर्टर्स और सोशल मीडिया एक्टिविस्ट के हाथों जलील और ख्वार हो रहे हैं। तोपों का रुख उनकी जानब हो गया है। तो ये मामला क्या है, इस पर करेंगे बात। इसके अलावा जरदारी, नवाज शरीफ और मरियम नवाज के ऊपर जो खतरे की तलवार लटक रही है, वो क्यों लटक रही है, और एक बड़ी वारदात जो 2022 में डाली गई वो अब बेनकाब होकर सामने आ रही है। अडयाला जेल के 411 कैदियों की सजा में 3 माह की कमी हो गई। 6 कैदियों को सजा में कमी के बाद जेल से रिहा कर दिया गया है। पंजाब हुकूमत ने भी 52 कैदियों की सजा में कमी कर दी है, लेकिन अगर किसी को रिलीफ नहीं मिला, किसी की कैद कम नहीं हुई, किसी की सजा कम नहीं हुई, तो वह कैदी नंबर 804। कल 23 मार्च के मौके पर हुकूमत ने मुलजमान की सजाओं में कमी का ऐलान किया। ये फैसला वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने ईद उल फितर और रमज़ान मुबारक के अयाम में कैदियों के हवाले से जो खुसूसी उनके इख्तियारात है उसके तहत किया। लेकिन जुल्म यह है कि इमरान खान की सजा में कोई कमी नहीं की गई। तो कैदी नंबर 804 के साथ दूसरा जुल्म ये कि एक तो उन्हें उनकी सजा कम नहीं की गई। ये तो खैर बेगाने थे, जो अपने थे वो भी उनकी सजाओं में कोई कमी नहीं कर सके। आरफ अलवी, जिनके बारे में कहा जाता था कि वो इमरान की सजा माफ कर सकते हैं, लेकिन वो उनकी सजा माफ किए बगैर चलते बने। और उससे भी बड़ा जुल्म ये किया गया कि अब उनके खाने पीने का हिसाब मांग लिया गया है। और कहने वाले कहते हैं कि इमरान खान की जेल में अय्याशियां खत्म करने का फैसला हो गया है। अब ये कौन सी अय्याशियां हैं? सेनेटर इरफान सदीकी ने एक बयान में कहा है कि इमरान खान ने 179 दिनों में 30 लाख रुपए का खाबा खा लिया है, यानी खाने पीने पर खर्चा आया है। और इन अयाम में उन्होंने 976 लोगों से मुलाकात भी की है। और इमरान खान जेल के जिस हिस्से में मुकीम है, उस हिस्से पर हुकूमत पाकिस्तान ने 1 करोड़ रुपया खर्च किया है। तो इमरान खान को जेल में 5 स्टार होटल की सहूलियात किसने दी, क्यों दी, और उस सब की डिटेल आज मांगी है जनाब सेनेटर इरफान सदीकी साहब ने। और लगता यूँ है कि मुस्लिम लीग नून के सेनेटर्स को या हुकूमत के सेनेटर्स को ये ख्याल अमेरिका की सेनेट कमेटी में डोनाल्ड लू को सेनेट कमेटी के सामने पेश होते हुए देखकर आया है। और उनका ख्याल ये कि जिस तरह उसकी खिंचाई हुई है, सेनेट अरकान ने उससे बुलाकर सवाल जवाब किए है, तो सेनेटर के बड़े इख्तियारात होते हैं। पाकिस्तानी सेनेटर्स को तो पता ही नहीं है इख्तियार क्या होते हैं। तो सेनेटर इरफान सदीकी साहब ने पहल किया, उनका हिसाब निकालें। और अब उन्होंने ये हिसाब किससे मांगा है इसका किसी को इल्म नहीं है, क्योंकि ये उन्होंने सेनेट के इजलास में ये बात नहीं की, उन्होंने किसी फोरम पर इसका जिक्र नहीं किया, माज एक बयान जारी किया, और वो भी छुट्टी के रोज। तो लगता है कि उन्हें भी अपने इख्तियारात को एक्सरसाइज करने की ख्वाहिश पैदा हुई है, लेकिन उन्हें देखना चाहिए अपने वज़ीर आज़म जनाब शहबाज शरीफ साहब की जानिब। तो उन्हें ये देखना होगा कि उनके वज़ीर आज़म के पास कितने इख्तियारात हैं, उनकी हुकूमत के पास कितने इख्तियारात हैं, और ये भी देखना होगा कि उनकी हुकूमत के हाथ कितने आज़ाद हैं और वो किस कदर अपने फैसलों में आज़ाद नज़र आते हैं। लेकिन 2 फैसले हमने देखे हैं शहबाज शरीफ साहब के जो उन्होंने किए और वो रिवर्स हो गए। एक, उन्होंने इरसा के चेयरमैन का तकर्रुर किया, तो सिंध हुकूमत ने दबाव डालकर वो फैसला वापस करा दिया। अब उन्होंने कौमी इक़्तिसादी राब्ता कमेटी के चेयरमैन के लिए एक नोटिफिकेशन जारी किया, जिसमें वो खुद चेयरमैन थे और बाकी तमाम वज़रा जो मुतलका वजारतें होती हैं उनके मेंबरान 4-5 वजारतें होती हैं उसमें शामिल किए गए। लेकिन अगले ही रोज ये नोटिफिकेशन वापस हो गया है और वज़ीर ख़जाना औरंगज़ेब को इसका चेयरमैन बना दिया गया है। अब मोहम्मद औरंगज़ेब अभी आए ही है और उनका पहला जो टास्क था वो IMF के साथ मुज़ाकरात था, जो उन्होंने कामयाबी से पूरा कर लिया है। इस दौरान वो सेनेट की सीट के लिए भी भाग दौड़ कर रहे थे, लेकिन ये काम हो गया। अब उन्हें इक़्तिसादी राब्ता कमेटी का चेयरमैन बना दिया गया। तो
یہ کوئی حیران کن بات نہیں ہے جب سے ہم نے ہائیبرڈ نظام دیکھا ہے یا ہائیبرڈ پلس نظام دیکھا ہے، اور جب سے عمران خان صاحب حکومت پہ آئے تھے تب سے یہ اختیار وزیر اعظم کے ہاتھ سے نکل کر کہیں اور جا چکا ہے۔ آخری وزیر اعظم اقتصادی رابطہ کمیٹی کے جو میری نالج ہے اس کے مطابق شاہد حقان عباسی تھے۔ اس کے بعد یہ اختیارات جو ہے عمران خان کے دور میں جناب حفیظ شیخ کے پاس تھے، اور اس کے بعد یہ شوکت ترین کے پاس رہے، اور پھر نگران دور حکومت میں ڈاکٹر شمشاد اختر وہ قومی اقتصادی رابطہ کمیٹی کی چیئرپرسن یا چیئرمین رہی ہے، تو اب یہ اختیار تو ان کے پاس ہی ہوتا ہے۔ لیکن شہباز شریف صاحب نے یہ سمجھا کہ شاید ان کی حکومت بڑی با اختیار ہے اور وہ اب یہ فیصلے کر سکتے ہیں۔ جو پی ڈی ایم کا دور حکومت تھا اس میں بھی اسحاق ڈار صاحب جو ہے وہ چیئرمین تھے اقتصادی رابطہ کمیٹی کے، اور عمومی طور پر ہوتا یہی ہے، اس لیے کہ وزیر خزانہ کو سب سے زیادہ علم ہوتا ہے کہ کس کو کیا چاہیے، کس کو نہیں چاہیے، کس کی کتنی ضرورت ہے۔ اور 2 روز قبل ایک بڑی اہم تعیناتی ہوئی ہے، وہ ہوئی ہے وفاقی وزیر نجکاری علیم خان کی بطور چیئرمین نجکاری کمیشن، اور اس حوالے سے اسٹیبلشمنٹ ڈویژن نے ایک نوٹیفیکیشن بھی جاری کیا ہے اور انہیں چیئرمین نجکاری کمیشن بنا دیا گیا ہے۔ پہلے یہ اطلاع تھی کہ وزیر خارجہ اسحاق ڈار کو کمینہ کمیٹی برائے نجکاری کا چیئرمین مقرر کیا جائے گا، لیکن اس کے بعد یہ نوٹیفیکیشن علیم خان کے نام کا نکلا ہے، ان کو بنا دیا گیا ہے۔ علیم خان جن کا سارا تجربہ زمینوں کی خرید و فروخت، ہاؤسنگ سوسائٹیوں کی تعمیر اور متعلقہ شعبوں کے افسران کے ساتھ ملاقاتیں، ان کو خوش کرنا، ان کو راضی رکھنا اور اپنے جائز ناجائز کام کرانا ہے، ان کو ایک اہم وزارت اور ایک اہم کمیشن کی سربراہی سونپنا یہ بہت سارے اہم سوالات پیدا کرتا ہے۔ تو یہ ہائیبرڈ نظام کی جو وسعت ہے وہ صرف یہاں تک محدود نہیں ہے، بلکہ اس کا جو دائرہ کار ہے یہ بہت پھیلتا جا رہا ہے، اور یہ اب ہر شعبے میں آپ کو نظر آنا شروع ہو گیا ہے۔ کرکٹ میں بھی اسی قسم کا ایک تجربہ نظر آ رہا ہے، اور مجھے خدشہ ہے کہ کہیں محسن نقوی اپنا جو بھرم ہے وہ نہ کھو دیں اور کرکٹ کے ایک مستند اور جمع جمایا نظام اس کو کھاڑنے کی کوشش میں اس کو زمین بوس نہ کر بیٹھے۔ یہی کام حضرت عمران خان صاحب نے کیا تھا، جن کو چلتی چلاتی معیشت ملی تھی، اور اس وقت گروتھ ریٹ بھی 5.8 یا 6% تھا، پاکستان کے زر مبادلہ کے ذخائر بھی ٹھیک تھے، اور پاکستان میں ڈالر بھی اتنا زیادہ مہنگا نہیں تھا، روپے کی ویلیو بھی تھی، پیٹرول بھی بہت زیادہ مہنگا نہیں تھا، تو معیشت اچھی حالت میں چل رہی تھی، ماسوائے ٹریڈ ڈیفیسٹ کے حکومت پر اور کوئی کویسچن مارک نہیں تھا۔ لیکن پھر یہ چلتی چلاتی دکان تجربات کی بھیڑ چڑھ گئی۔ عمران خان صاحب نے وہ چلتی چلاتی دکان 4 سال میں اس لیول تک پہنچا دی کہ لوگوں نے یہ سوچنا شروع کر دیا کہ ملک دیوالیہ ہونے والا ہے۔ خود عمران خان صاحب آج بھی یہ کہتے ہیں کہ یہ ملک جلد سری لنکا بن جائے گا، اور لوگ ایک دوسرے کے گریبان پکڑ کر ان کو گھروں سے گھسیٹ کر نکالیں گے، کیونکہ جب بھوک پڑے گی اور جب مہنگائی ہوگی تو پھر ظاہر ہے کہ وہ کسی کو نہیں دیکھتے، تو ان کی بڑی شدید خواہش ہے جیل کے اندر بیٹھ کر بھی کہ یہ ملک جو ہے وہ سری لنکا بن جائے۔ تو اسی طرح کا مجھے لگتا ہے کہ کرکٹ کے اندر بھی ایک ہائیبرڈ نظام ترویج پا گیا ہے کہ ایک ایسی سلیکشن کمیٹی بنائی گئی ہے جس کا چیئرمین ہی کوئی نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی فیصلہ کن قوت ان کے درمیان نہیں ہے، تو فیصلے وہ کرے گا جو پھر چیئرمین ہے، تو حتمی فیصلہ چیئرمین کا ہوا کرے گا۔ اب چیئرمین پہ اس اعتراض نہیں ہو سکتا کہ وہ سلیکشن کمیٹی کا ممبر کیوں ہے، کیونکہ اس کا کرکٹ کا کوئی تجربہ نہیں ہے۔ کوشش تو یہی ہوتی ہے نا کہ وہ سلیکشن کمیٹی کے ممبر بن جائے، جس طرح فوج کی خواہش تو ہے کہ وہ حکومت چلائے، لیکن ان کا دائرہ اختیار نہیں ہے، تو پھر حکومت چلانے کے لیے کچھ لوگ ہائر کیے جاتے ہیں۔ تو اسی طرح سلیکشن کمیٹی بھی ہائر کر لی گئی جو کہ اچھے لوگوں پر مشتمل ہے، ان کی قابلیت پر، ان کے سٹارڈم پر کوئی کویسچن مارک نہیں ہے، لیکن لگتا یوں ہے کہ اس نظام کو ذرا لوگوں نے ہضم کر لیا ہے، گھوٹ کر پی لیا کہ ہر جگہ اس کو ایگزیکیوٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو یہ جس طرح حکومت چل رہی ہے ویسے ہی پاکستان کا کرکٹ بورڈ چلے گا، اور جس طرح کرکٹ بورڈ چلانے کی کوشش کی جا رہی ہے ویسے حکومت چل رہی ہے۔ تو حتمی فیصلوں کا اختیار ہمیں نظر نہیں آتا کہ وہ منتخب حکومت کے پاس ہے یا موجودہ حکومت کے پاس ہے یا سیاستدانوں کے پاس ہے۔ تو ایک ایسا نظام ہے یعنی جس میں نظام چلانے کے لیے بظاہر ہمیں کچھ لوگ نظر آتے ہیں، لیکن فیصلہ ساز قوتیں، سوچ، مائنڈ سیٹ اس کے پیچھے نظر آتا ہے۔ تو یہ
اس لیے میں نے کہا کہ نواز شریف اس حد تک تو سمجھدار مجھے نظر آتے ہیں کہ انہوں نے اس نظام کا حصہ بننا پسند نہیں کیا. ان کو لایا گیا تو اسی لیے تھا کہ وہ پاکستان میں وزیر اعظم بنیں گے, نظام سنبھالیں گے, لیکن ان کو یہ سمجھ آ چکی تھی کہ وہ اپنے فیصلوں میں کس قدر آزاد ہوں گے. لیکن جن کو یہ شوق تھا کہ وہ جیل کی سختیاں برداشت کرنے کی بجائے چلیں کم از کم حکومت میں رہیں, تو انہوں نے وہ جو ورسٹ چوائس تھی وہ ایکسیپٹ کر لی اور وہ حکومت میں آ گئے ہیں, لیکن اختیار کے بغیر. اب یہاں پہ جھگڑا ہے فارم 45 اور فارم 47 کا, دونوں آپس میں لڑ رہے ہیں, لیکن حکومت کوئی اور کر رہا ہے. جو فارم 45 ہے, 45 کا مطلب ہے 4+5 9, 9 والے. تو پنجاب میں بہت سے لوگوں کو پتا ہے کہ 9 والے جو ہے وہ فراڈیے کہلاتے ہیں. پنجاب میں ایک بڑی ہی مشہور ٹرم ہے یہ کہ 9 والا ہے, یعنی یہ 2 نمبر آدمی ہے اور یہ فراڈ کرتا ہے, یہ نوسر باز ہے. نوسر باز کی جو شارٹ ٹرم ہے وہ 9 والا کہلاتی ہے. تو اب فارم 45 والے تو 9 والے, اب فارم 47 والے کیا ہے, 7 4 11 ہوتے ہیں. تو ایک طرف 9 والے ایک طرف 11 والے, تو دونوں کو 9 تو 11 کر دیا گیا ہے. تو مجھے جو سمجھ میں آتا ہے کہ یہ جو اس وقت ہر نظام میں ہمیں آگے بھی نظر آئے گا اور بھی جگہوں پہ نظر آئے گا. تو اب وزیر خزانہ اقتصادی رابطہ کمیٹی کے چیئرمین ہوں گے, تو پھر صوبے جو ہے یا جو اتحادی ہے وہ پرائم منسٹر کو بلیک میل بھی نہیں کر سکیں گے کہ بھئی ہوتے اوڑا دا بندہ بیٹھا ہے. کل رانا سلول نے کسی پروگرام میں یہ کہا کہ یہ جو 2 افراد ہیں, 2 وزارتیں ہیں, ایک محسن نقوی کی اور ایک اورنگزیب کی, یہ دونوں وزارتیں جو ہے وہ حکومت کی صحت کے لیے بڑی اچھی ہیں, جس کا مطلب یہ کہ انہوں نے اشارہ کر دیا کہ یہ جو ہے باقاعدہ اب سیاست کے اندر بہت لوگ بہت عرصہ پہلے کہتے تھے کہ فوج پھر حکومت کا حصہ کیوں نہیں بن جاتی, تو بن گیا بھائی. اب وہ اعلانیہ نہیں بنے, خود نہیں بیٹھے, لیکن ریپرزینٹیٹیو تو ان کے آگے ہیں اور وہ حکومت میں بیٹھ گئے ہیں. تو اسی لڑتے رہو, فارم 45 والا, فارم 47 والا, اور ان کا بس کیا چل رہا ہے, عمران خان نے کی کھادا ہے, کی پیتا ہے. تو عمران خان اگر 30 لاکھ کا کھانا کھا گیا ہے جیل کے اندر, تو ایک تو پیسہ اس نے حکومت کا خرچ نہیں کیا, اس کے انویسٹر بڑے ہیں. تو اگر یہ آپ نے نکالنا ہے, یعنی یہ بھی وہی کام کر رہے ہیں. مجھے یاد آ گیا جب عمران خان صاحب پرائم منسٹر بنے تھے تو حضور نے بھی وہی کام کیا تھا کہ یہ جو دودھ دینے کے لیے نواز شریف نے بھینسیں رکھی ہوئی ہیں, یہ قوم کے اوپر بڑا بوجھ ہے. تو انہوں نے پرائم منسٹر ہاؤس کے اندر جو مویشی پالے ہوئے تھے وہاں کے مہمانوں کے لیے تازہ دودھ یا چائے کے لیے, وہ انہوں نے سب سے پہلے نیلام کیے. انہوں نے کہا کہ یہ بڑا بوجھ ہے اس کا, تو اس کی وجہ سے ملک جو ہے وہ کنگال ہوا ہے. تو جو عمران خان نے کیا پھر آج اس کے ساتھ وہی کچھ ہو رہا ہے. لیکن دونوں جو ہے وہ ایسی لڑائی میں الجھ گئے, ایسی لڑائی میں الجھا دیے گئے ہیں, ان کو خود نہیں پتا وہ کون سی لڑائی لڑ رہے ہیں. تو دونوں کی لڑائی میں ایک ہی چیز سامنے جو مجھے محسوس ہوتی ہے کہ یہ لڑائی ایسی ہے کہ یا تم جیل میں ہوگے یا میں جیل میں ہوں گا. تو جس نے جیل میں نہیں رہنا وہ حکومت میں رہ لے, اور جس نے حکومت میں رہنا ہے وہ جیل میں جانا پسند نہیں کرے گا. تو کل عمران خان نے حکومت میں جانا پسند کیا, مخالفین کو جیل میں ٹھوکا, اور انہوں نے جیل میں ان کو ٹھوس کے ان لوگوں کے لیے راہ ہموار کی جو ان سے ڈیل کر سکتے تھے. وہ لوگ اتنے مجبور ہوئے کہ آج وہ حکومت میں بیٹھنے کے لیے تیار ہے اور اختیارات کے بغیر بیٹھنے کو تیار ہے. اور دوسری طرف جن کو جیل میں آج ڈالا گیا ہے وہ بھی اسی قسم کی ڈیلیں کرنے کے لیے تیار ہے کہ ہمیں بٹھا لو, کل بھی ہم اختیار کے بغیر بیٹھ گئے تھے, آج بھی بیٹھنے کے لیے تیار ہے. لیکن جو ورسٹ چوائس ہے, یعنی جو کم نقصان کا سودا ہے, وہ یہ ہے کہ آپ کم از کم حکومت ان لوگوں کو بٹھاتے ہیں جن کو کم از کم بیہیو کرنا آتا ہے یا حکومت چلانی آتی ہے. دوسرے کو تو حکومت چلانی نہیں آتی تھی اور اس کی نیت میں بھی لوگ شک کرتے ہیں. اور بدنیتی کا عالم یہ ہے کہ 2022 میں ایک FIR DI خان میں درج کرائی گئی, جس کی وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے 2 روز قبل دھمکی بھی دی کہ میں وہ FIR کھول دوں گا اور پولیس بھیج دوں گا صدر کے گھر, آصف زرداری کے گھر, اور نواز شریف کے گھر, اور مریم نواز کے گھر. تو یہ وہ بدنیتی ہے جس کی بنیاد پر آج یہ اس کا بھگتان دے رہے ہیں. DI خان میں ان تینوں کے خلاف ایک FIR بے بنیاد, نہ کوئی کیس تھا, وہ درج کی گئی اور اس کو سیل کر دیا گیا کیونکہ وہ علاقہ علی بن گنڈا پور کا ہے, اور ایک پتا تھا کل کو ہم ان کو کسی معاملے میں فکس کرنا چاہے تو ایسی جھوٹی FIR کرا کے رکھو کہ کل کو ہم ان کو پکڑ سکے. یہ تو ان کی قسمت خراب کہ یہ حکومت سے نکالے گئے, ورنہ یہ آج حکومت میں ہوتے تو یہ ہر روز ان کو کسی نئے مقدمے میں گرفتار کر رہے ہوتے.
تو یہ یعنی صدر جو پاکستان میں وفاق کی علامت ہوتا ہے اس کو بھی گرفتار کرنے سے باز نہیں آئیں گے. حالت یہ ہے نا ان کی. تو اس لیے میں یہ نہیں کہتا کہ وہ جو پچھلی 4 حکومتیں تھیں یا جنہوں نے 30 سال حکومت کی وہ برے نہیں تھے، لیکن چنگے تسی بھی نہیں ہو. تو عمران خان جو ہے وہ ان سے بھی یعنی برے ثابت ہوئے. تو حالت یہ کہ پچھلے 3-4 روز سے یہ اس بات پر خفا ہے کہ شاہد افریدی کیوں لیڈر بننے کی کوشش کر رہا ہے، وہ کیوں سامنے آ گیا، لوگ اس کو ہیرو ہیرو کیوں کہہ رہے ہیں. ہیرو تو ایک ہی بندہ ہے. پھر اگر آپ ہیرو کی مثال لیتے ہیں تو ہیرو تو بہت سے ہو سکتے ہیں. ہیرو تو وہ بھی ہے جس نے اشرا بازار میں اس خاتون کو جس نے ایک صرف یعنی عربی لکھا ہوا لباس پہن لیا اور جو جاہلوں نے اس کو پتہ نہیں کیا سمجھ لیا، اور وہ جو جس کا مسلک بھی کچھ اور تھا، وہ ہمارا مسیحی بھائی، تو وہ بھی ہمارا ہیرو ہے، بلکہ وہ بہت بڑا ہیرو تھا اور اس کو جتنا سلام کیا جائے اتنا کم ہے. تو ہیرو ہوتا ہے. اب شاہد افریدی کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. تو ظاہر ہے شاہد افریدی بھی پٹھانوں میں سے ایک پٹھان نکلا ہے. جیسے پچھلے اگر آپ کچھ 4-6 مہینے یا 9 مئی کے بعد ہی چلے دیکھ لیں، 2-3 ہیرو ہم نے دیکھے ہیں اور وہ بھی پٹھانوں میں سے آ رہے ہیں. پہلا نکلا شیر افضل خان، شیر افضل مروت. اب ان کی ہیرو پن کی خاصیت کیا ہے؟ ان کو کس لیے انہوں نے اپنا ہیرو مانا کہ اس نے ایک پروگرام میں مشاہد اللہ خان کے صاحبزادے سینٹر افنان کے اوپر ہاتھ اٹھا دیا، ان سے بدتمیزی کی، ان کو مارا، پھر مار بھی کھائی. لیکن وہ جو مارنے کی کرج تھی وہ بڑی پسند آئی لوگوں نے. کہا جناب کیا بات ہے، یہ تو ہمارا ہیرو، اس نے تو پروگرام کے اندر مارا ہے. اس دن سے آج تک شیر افضل مروت ان کا ہیرو بنا ہوا ہے. یہ اس کی ٹوٹل کارکردگی کہ اس نے ایک پروگرام میں کسی کو اپنے مخالف کو پھینٹ دیا. دوسرے ہیرو ان کے علی محمد خان تھے، جنہوں نے پارلیمنٹ کے اندر بڑی تقریر کر دی جب عمران خان کی حکومت جاری تھی. واہ جی واہ، علی محمد خان نے کمال کام کر دیا، وہ بھی ہیرو رہا بڑا عرصہ. اب یہ دونوں ہیرو ان کے آج کل زیرو ہو گئے ہیں، کیونکہ وہ ایک اور تیسرے پختون بھائی کی حمایت میں کھڑے ہو گئے ہیں. شاہد افریدی کو یہ برا بلا کہہ رہے تھے کہ وہ عمران خان بننے کی کوشش کر رہا ہے اور وہ عمران خان کا ناقد ہے، یہ عمران خان کے مقابلے میں کھڑا کر رہے ہیں کیونکہ وہ بھی پٹھان ہے. تو اب پٹھانوں کے اندر ہی اگر ایک اور ہیرو نکل آیا تو باقی پٹھانوں کو تو کوئی تکلیف نہیں ہونی چاہیے. ہمیں تو کبھی اعتراض نہیں ہوا کسی بھی بات کے اوپر. ہمارے لیے تو سارے ہی پاکستانی ہیں، سارے ہیرو ہیں. شاہد افریدی بھی ہیرو ہے، عمران خان صاحب بھی ایک وقت میں ہیرو تھے، شیر افضل مروت اور جو علی محمد خان ہے وہ تو پی ٹی آئی کے ہیرو ہیں. لیکن اب پی ٹی آئی والے انہیں گالیاں نکال رہے ہیں کیونکہ انہوں نے شاہد خان افریدی کی حمایت کر دی اور یہ کہا کہ وہ ہمارا پختون بھائی ہے اور اس کے اوپر ہماری صفوں کے اندر اگر پروپیگنڈا ہوتا ہے تو یہ درست نہیں ہے. انہیں امید ہے کہ کل کو یہ ہمارے ساتھ ہی کھڑا ہوگا شاہد خان افریدی. تو اب پی ٹی آئی کے یوٹیوبرز، پی ٹی آئی کے فالوورز، عمران خان کے علاوہ کچھ نہیں ہے، علی محمد کی بھی ایسی تیسی اور شیر افضل مروت کی بھی ایسی تیسی، دونوں اس وقت جو ہے نا خوب جو ہے وہ ان کی گنوں کے نیچے آئے ہوئے ہیں اور ان کو انہوں نے رگڑا ہوا ہے. اچھا شیر افضل مروت جو ہے نا وہ ایک لحاظ سے مجھے اس کی کچھ کوالٹیز بڑی اچھی لگتی ہیں کہ وہ کچھ باتیں بڑی جینون کرتا ہے. مثلا اس نے یہ کہا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو پی ٹی آئی کا بن کے پی ٹی آئی کو نقصان دے رہے ہیں. میں اس کی بات سے 100% ایگری کرتا ہوں. وہ جو اس نے عدیل راجہ اور حیدر مہدی کے حوالے سے باتیں کی وہ 100% ٹھیک کی، ان سے خود کو ڈسوسیٹ کیا، 100% ٹھیک کیا. یہ جو شاہد افریدی کے بارے میں اس نے بات کی بالکل ٹھیک کی. کل اس نے ایک اور انکشاف کیا اور نویاں گالاں پیڑیاں شروع ہو گئیں. اس نے کہا کہ یہ جو سینٹ کے الیکشن ہو رہے ہیں پنجاب میں، اس میں ہمارے 40 سینیٹر مسلم لیگ نون نے توڑ لیے ہیں اور اس کی ہمیں اطلاع 20 سینٹر اور توڑے جا رہے ہیں. تو ہمیں جو پنجاب میں سینٹ کی 2 سیٹیں ملنی تھی جنرل شستیں وہ بھی نہیں مل رہی. تو اینکر نے کہا کہ وہ آفر کی ہے اسپیکر صاحب نے کہ اگر بیٹھ جائیں ہمارے ساتھ، آپ کوئی بات چیت کر لیتے ہیں تو ہم آپ کو 2 سیٹیں تو کم از کم دے ہی دیں گے نا. تو اس نے کہا یہ برا سودا نہیں ہے کہ اگر 40-50 لوگ ہمارے بک گئے ہیں اور ہمیں 1 سیٹ بھی ملتی ہوئی مشکل سے نظر آتی ہے، وہ بھی ہماری شاید ہمیں ملے نہ ملے، تو 2 سیٹیں ملنا تو بڑی بات ہے، تو لے لینی چاہیے. اور گالاں پڑنیاں شروع ہو گیا. ہمارے لیڈر نے تو کبھی ایسا نہیں کیا. تو آپ کا لیڈر اس لیے تو اندر ہے، وہ کھڑا رہا، وہ بکا نہیں، وہ جھکا نہیں، وہ لہو لہان ہو گیا. ایک ہی WW ریسلنگ ہو رہی ہے. پتہ نہیں کس ذہنیت کے لوگ ہیں یہ، خود کو جنگ و جدل میں خود کو وارئر کیوں سمجھتے ہیں، خود کو یہ سمجھتے ہیں اکبر بادشاہ اور باقیوں کو سمجھتے ہیں یہ نچیے اور گووندا والی بات کہ اتنا نچاؤ گے کیا. تو یہ پی ٹی آئی کے لوگوں کو سمجھنا چاہیے کہ یہ لڑائی نہیں ہے، یہ جھگڑا نہیں ہے،
سیاسی اختلاف ہوتے ہیں، نظریے کے اختلاف رکھیں آپ. اور یہ کوئی اختلاف نہیں ہے کہ فلانے نے کسی کی تعریف کیوں کر دی اور فلانے نے کسی کی برائی کیوں کر دی. تحریک انصاف کو جو نہ ہوئی ہے، پاکستان تحریک انصاف نے 30 مارچ کو اسلام آباد میں جلسے کی اجازت مانگی تھی، لیکن ڈپٹی کمشنر اسلام آباد نے پی ٹی آئی کے ریجنل صدر عامر مسعود مغل کی درخواست کو ریجیکٹ کر دیا ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ نے ڈی سی اسلام آباد کو 2 روز میں فیصلہ کرنے کا حکم دیا تھا. اب ڈپٹی کمشنر اسلام آباد نے امن و امان کی صورتحال کو جواز بنا کر تحریک انصاف کو اسلام آباد میں جلسے کی اجازت دینے سے انکار کر دیا ہے. تحریک انصاف نے ڈپٹی کمشنر کے اس فیصلے کے خلاف دوبارہ اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کرنے کا اعلان کیا ہے. سندھ حکومت غلام نبی میمن کو دوسری مرتبہ آئی جی سندھ لگانے میں کامیاب ہو گئی ہے اور انہیں راجہ رفت مختار کی جگہ پہ آئی جی سندھ لگا دیا گیا ہے. تو اس ہائیبرڈ نظام کے نتائج کیا ہوں گے؟ یہ نظام پاکستان کے لیے کتنا سود مند ثابت ہوگا؟ اور کیا یہی وہ نظام ہے کہ جس کی ہم نے خواہش کی تھی؟ اس پر آپ کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا. اب تک لیے اتنا ہی. اپنے اور گردنوا کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے.